हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, वसअतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो का सलाम। आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीद तालिब इल्मों को कौन भुला सकता है। पूरी कौम इन शहीद तालिब इल्मों के साथ इजहार यकजहती करती रही है और करती रहेगी। आज पेशावर में APS के शहीद होने वाले तालिब इल्मों के वालिदैन और चारसदा यूनिवर्सिटी में शहीद होने वाले तलबा के वालिदैन ने मिलकर एक मुजाहरा किया, जो अमन चौक से APS शुहदा के यादगार तक मार्च पे ख़त्म हुआ। एक आम मुजाहरा था और ख़्याल यही था कि किसी न किसी टेलीविज़न चैनल पर उसकी कवरेज होगी और उस बारे में ख़बर छपेगी, मगर मीडिया को ये मुजाहरा कवर नहीं करने दिया गया। उसकी क्या वजूहात थी, हम जान लेते हैं। APS शुहदा फोरम के रहनुमा अर्जुन खान साहब हमारे साथ हैं। जी अर्जुन खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, आज ये मुजाहरा किस सिलसिले में हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुजाहरा जो है ना, हमने बादशाह खान यूनिवर्सिटी के जितनी भी शुहदा थे तो उसके जो स्टूडेंट्स थे उनकी ताज़ियत के लिए हमने अरेंज किया था, और जितने भी बादशाह खान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे वो सब ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया इसमें, और अपने शुहदा बच्चों और शुहदा बादशाह खान यूनिवर्सिटी की उसके लिए जो है ना हमने एक किस्म का ताज़ियती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया और मुजाहरा भी साथ किया। तो जी बताइए। जी, ये एक्चुअली इस तरह था कि चूँकि दर्द और गम एक ही है। बिल्कुल जी। तो इस वजह से हमने कहा कि हम उनके साथ अपना दर्द और अपना जितना भी गम है वो उनके साथ हम शेयर कर ले। तो उसमें ऑलरेडी शुहदा के वालिदैन भी साथ थे और बादशाह खान यूनिवर्सिटी के, और जितने भी स्टूडेंट्स थे वो भी सारे हमारे साथ इसमें शरीक हुए थे। तो मीडिया वहाँ क्यों नहीं था, कुछ आपको पता लगा? एक्चुअली मैं इसके बारे में तो ये ज़रूर ये कहूँगा कि चूँकि आर्मी पब्लिक स्कूल में ये सान्या हुआ था, तो ज़रूरी बात है फिर उन लोगों को तो ये बुरा लगता है कि दोबारा जो है ना इन वालिदैन को जो है ना मीडिया के सामने लाया जाए। तो इस वजह से उन लोगों ने उनको इन पे पाबंदी लगाई थी, यहाँ तक कि बादशाह खान यूनिवर्सिटी से जितनी भी गाड़ियाँ बसेस पे के थ्रू आए थे वो सारे लड़के जो स्टूडेंट थे तो उनको भी ठहराया गया था रास्ते में कि जी अब क्लियरेंस जब हमें मिल जाएगी तो आप लोगों को हम छोड़ेंगे। तो अफसोस के साथ मुझे तो ये कहना पड़ता है कि चूंकि हम क्या पाकिस्तानी नहीं है, क्या हमारे बच्चे जो है ना इस पाकिस्तान पूरे कौम के बच्चे नहीं थे कि अब जो है ना हमारे मुल्क में भी हम पे पाबंदी लगाया जा रही है कि आप लोग यहाँ से यहाँ ना जाए। मीडिया तो बहुत दूर की बात है, मीडिया तो वहाँ पे आप यकीन करें सब आए हुए थे, हम उसके बहुत मशहूर है, ये नहीं कि नहीं आए थे, लेकिन उस पे जो है ना एकदम पाबंदी लगाई गई और उस पे हमारी तो मैं भी हुआ है, इस चीज पे लड़ाई भी हुई है कि जी हमें जो है ना ISPR वालों ने कहा है कि जी आप लोग इनको बाकायदा जो है ना कवरेज नहीं देंगे। तो आपका मुतालबा क्या था? मुतालबा दोनों का यही है कि जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। अच्छा। जिसकी गफलत की वजह से, जिसकी नेग्लिजेंस की वजह से हमारे बच्चे और हमारे जो बादशाह खान यूनिवर्सिटी के शुहदाए स्टूडेंट्स है वो तो तैयार फसल थी। आप यकीन करें बड़े बड़े लड़के थे। मुबशर साहब आप खुद सोचिए कि एक PhD डॉक्टर जिसने केमिस्ट्री में PhD की है, आप यकीन करें इस पे इस कौम पर कितना पैसा लगा होगा, उसका खुद अपना मेहनत और उसकी पेरेंट्स ने उस पर कितना ज्यादा खर्चा किया हुआ, और 2 मिनट में वो हमसे जुदा हो गया। क्यों? इसका जवाब हमें कौन देगा? किसकी नेग्लिजेंस है कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे हमसे जुदा हो रहे हैं? अब खान साहब, जाहिर है कि ये जो आपने आज मुतालबा पेश किया है, ये आपने पहले भी पेश किया है, हमारे साथ भी आपकी पहले भी बात हुई है, आप यही कहते आ रहे हैं। तो जब आप एक ऑफिशियल लेवल पर इस मुतालबे को पेश करते हैं, क्या क्या जवाब मिलता है? ये मैं आपकी जुडिशियल इंक्वायरी के मुतालबे के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं सच्ची बात कहूँ ना तो आप यकीन करें हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचे। हम जो है ना जो सेनेट कमेटी का चेयरमैन है उसका डिफेंस का मुशाहिद हुसैन साहब, उनको भी रिटर्न दिया है। रजा रब्बानी को भी हमने चेयरमैन सेनेट को रिटर्न दिया है। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी रिटर्न भी दिया है कि कम से कम इतना तो कर ले कि जब आपका खैबर पख्तूनख्वा का IGP खुद कहता है
کہ ہماری نیگلیجنس اس میں ہے تو پھر وہ ابھی تک اس سیٹ پہ بیٹھا کیوں ہے؟ آپ لوگ اتنا نہیں کر سکتے کہ ایک بندے کو اٹھا لیں؟ مبشر صاحب میں ضرور یہاں پہ یہ ایڈ کروں گا کہ جب تک ہمارے یہاں پہ جو اداروں میں دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں نا، جب تک یہ ختم نہیں ہوگے نا، اس ملک میں دہشت گردی ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ تو خان صاحب، جب آپ یہ مطالبہ پیش کرتے ہیں، آپ نے کہا ہے کہ آپ نے رضا زبانی صاحب، پرویز خٹک، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی پیش کیا ہے، کوئی جواب ملتا ہے؟ اگر جواب ملتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم وہاں پہ چلے گئے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو ان لوگوں کیا کہا کہ جی یہ پروونشل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے۔ پروونشل گورنمنٹ کے پاس آ جاتے تو وہ کہتے کہ جی ہم کیا کریں، یہ تو آرمی پبلک اسکول میں ہے تو یہ تو سارا مسئلہ آرمی والوں کا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، یعنی ایک پہ ڈالتا ہے، دوسرے پہ ڈالتا ہے، تو ہم کس کے پاس چلیں گے؟ ہمارے پاس کوئی اس طرح وے نہیں۔ آپ نے آج دیکھ لیا کہ پوری میڈیا کو ان لوگوں نے سیز کر دیا کہ آپ لوگ کوئی جو ہے نا کیمرہ نہیں اٹھائیں گے، ورنہ ہم آپ سے کیمرے چھین لیں گے۔ تو ارجن خان صاحب، ہم بھی فائل فوٹیج ہی چلا رہے ہیں، ہم بھی اسی وجہ سے فائل فوٹیج چلا رہے ہیں کہ ہمارے رپورٹر اور کیمرہ مین کو کوریج نہیں کرنے دی گئی، باقاعدہ آرڈرز آئے کہ آپ یہ مظاہرہ نہیں دکھائیں گے۔ آپ کورٹ بھی گئے تھے، پہلے آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا ہم عدالت سے بھی رجوع کریں گے کہ وہ جوڈیشل انکوائری کا حکم دے، وہاں کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ آپ خود بھی لائر ہیں اور آپ ایکٹیولی پرسو کورٹس میں بھی کر رہے ہیں۔ بالکل جی مبشر صاحب، اس میں ہم نے جو ہے نا ریٹ پٹیشن تیار کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ کل پرسوں میں اس کو جو ہے نا ہائی کورٹ میں سبمٹ کر لوں گا، کیونکہ ہم پہ بھی پریشر بہت زیادہ تھی کہ جی آپ لوگ اس چیز پہ نہ جائیں، لیکن ہم ہر پریشر کو ختم کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے بچوں کے فیوچر کا مسئلہ ہے۔ ہمارے بچے جو ہے نا، آپ یقین کریں، ابھی بھی میرا چھوٹا بیٹا ہے، جب بھی وہ جانا چاہتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں اس کو چھوڑ دو، 1-2 دن خیر چھٹی کرا دو۔ ہم کب تک یہ چیزیں برداشت کریں گے؟ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 2-3 دن میں میرٹ پٹیشن دائر کر لوں اور ریکویسٹ کر لوں کہ کم از کم ان کی انکوائری کر لے، اور جتنی بھی جو بھی ان کے سزائے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، کم از کم وہ پرنٹ میڈیا اور جتنی بھی الیکٹرانک میڈیا سب پہ آ جائے، تاکہ آئندہ جو ہے نا یہ سلسلہ ختم ہو جائے اور ہمارے بچوں کا فیوچر جو ہے نا وہ سیف ہو جائے۔ تو جوڈیشل انکوائری سے آپ کا کیا معلوم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ فیلئر کس کا تھا، کون ذمہ دار ہے، کیسے ان واقعات سے مستقبل میں بچا جا سکے؟ جو لاجیکل کویسچنز ہیں، آپ نے ریٹ پٹیشن جو تیار کی اس میں پریئرز کیا ہے یا آپ کورٹ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ اس میں تو یہ ہے کہ میرے ساتھ جتنی بھی ایک پینل میں نے بنایا ہوا ہے اس پہ ہم بیٹھیں گے کہ جی پریئر کس طریقے سے ہم ڈرافٹ کریں۔ میرا اپنا جو ذاتی رائے ہے وہ یہی ہے کہ جی کہ میں اپنے بیٹے کا 500 پر منتھ جو ہے نا سیکیورٹی فیس دے رہا تھا۔ اس دن جو 16 دسمبر کو یہ سانحہ ہوا، اس دن پرائیویٹ سیکیورٹی کیوں نہیں تھی؟ اگر فار ایگزامپل ضرب عضب کی وجہ سے ہماری آرمی کے جوان وہاں پہ بزی تھے تو کم از کم سیکیورٹی کے فیس جب ہم دے رہے تھے تو پرائیویٹ سیکیورٹی تو اس وقت اسکول میں ہونی چاہیے تھی، وہ کیوں نہیں تھی؟ تو یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں سیکیورٹی لیپس ہوا ہے اور اتنا ہوا۔ وہاں باچا خان یونیورسٹی میں صرف 2 بچے، ایک پروفیسر صاحب تھا جو پی ایچ ڈی والا اور ایک اسٹوڈنٹ تھا، ان کے پاس پسٹل تھا، ان لوگوں نے فائٹ کی ہے۔ تو یہاں پہ جو ٹرین بندے تھے، جو باقاعدہ آرمی کے بندے تھے، وہ ان لوگوں نے فائٹ کیوں نہیں کی؟ بالکل، بہت شکریہ ارجن خان صاحب۔ اور جب آپ فائل کے تو اوبویسلی کورٹ کے اوپر ہوگا کہ وہ کس طریقے سے دیکھتی ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ جو جوڈیشل انکوائری ہے ضرور ہونی چاہیے کیونکہ سب کا حق ہے۔ جی، میں یہی اسی لیے آپ کی بات آ رہا تھا۔ دیکھیں، یہ بنیادی طور پہ فیڈرل یا صوبائی حکومت کا کام ہے، اس لیے کہ واردات ان کے علاقے میں، ان کے ڈومین میں ہوئی ہے۔ یہ کسی ایک ادارے پہ ڈالنے سے یا یہ تیرے میرے پہ ڈالنے سے کام نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں بہت ساری انکوائریز ہوئی ہیں، کسی پہ عمل ہوتا ہے، کسی پہ عمل نہیں ہوتا، کوئی عوام کے سامنے آ جاتی ہے، کوئی عوام کے سامنے نہیں آ جاتی۔ اگر معاملہ اتنا سینسٹیو ہو انکوائری کرتے ہوئے کہ عوام کے سامنے لانا مناسب نہ ہو تو پھر وہ عوام کے سامنے نہیں آتی۔ مثلا ایبٹ آباد کمیشن انکوائری ہوئی، میں بات مکمل کرنے دیں۔ ایبٹ آباد کمیشن کی انکوائری ہوئی، نہیں آئی سامنے، چلے ٹھیک ہے۔ لاپتہ افراد کی انکوائری ہوئی، نہیں آئی سامنے، کوئی بات نہیں، کوئی بات۔ اوجڑی کیمپ نہیں آیا، مطلب تو ہزاروں مثال، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ
یہ انکوائری بھی ہو جاتی. اس سے کم از کم انکوائری کرانے والوں کو پتہ چل جائے کہ کمزوریاں کیا تھیں اور ہوا کیا, اور وہ ہمیں بتائے بغیر وہ خود ہی ان کمزوریوں میں توجہ کر لیتے. بالکل. تو اٹس اے ون ون سچویشن. اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے تب بھی ان کو صبر اور سکون آ جائے جو متاثرین ہیں, اور اگر فرض کریں کہ کوئی سینسٹیوٹیز ہیں تو کم از کم ان کو تو پتہ چل جائے جن کی ذمہ داری تھی. بالکل. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں انکوائری میں کوئی حرج ہے. اس کو انا یا یہ کوئی انریزنیبل ڈیمانڈ نہیں ہے, کوئی انریزنیبل ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ جی جتنے بھی تھی آپ ان کو پھانسی دے دیں, ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی. دس از دا بیئر منیمم. بالکل. اور یہ حق ہے بحیثیت شہری جنہوں نے اپنے بچے کھوئے ہیں یار. مطلب اور ان کی جگہ میں ہوتا ابھی میں گالیاں دے رہا ہوں. صحیح بات ہے. لائیو اینڈ آن ایئر میں کہتا یہ کیا ہو جائے گا مجھے. بالکل صحیح بات. جتنا جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کے ساتھ آپ اور کیا کر لو گے. اور یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر اے پی ایس کی انکوائری ہو جاتی ہے, جیسے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ سب کو پتہ لگ جاتا کہاں لیپسز ہے, تو شاید 410 نہ ہوتا. بالکل, کیونکہ آپ کچھ سیکھتے ہیں. کوئی انکوائری نہیں ہو سکتا ہے 410 پھر بھی ہوتا, لیکن سوال یہ ہے کہ پرانی غلطیاں نہ ہوتی, نئی غلطیاں ہوتی, کم از کم یہ فائدہ ضرور ہو جاتا. سیکھنے کا نام یہی ہے نا کہ آپ نئی غلطیاں کریں, وہ پرانی غلطیوں کو دہراتے نہ رہیں. اس کو نفسیاتی طور پہ یہ سمجھ لینا کہ صاحب انکوائری کا مطلب ہے کہ گویا ہم پہ بات آ رہی ہے یا فلانے پہ بات آ رہی ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال یہ اپروچ غلط ہے. انکوائری ہونی چاہیے اور اس کی ڈیٹیل دیں نہ دیں وہ بعد میں فیصلہ. بالکل, خیال نہیں, میں یقین ہے کہ یہ اپروچ غلط ہے. اور دوسرا بالکل اپروچ بھی غلط ہے, اور خاص طور پہ اس طرح سے میڈیا کو روکنا کہ کوریج نہ کرنے, اس سے خبر نہ بھی بنے تو بن جاتی ہے. نہ بھی بنے تو خبر تو نکلے گی. اگر یہ نہیں روکا جاتا ہم شاید ڈسکس نہ کر رہے ہو. اس لیے کہ 5-10 دفعہ پہلے بھی متاثرین یہی کہہ چکے ہیں جوڈیشل انکوائری, آج بھی کہہ دیتے, تو میڈیا اس کو روٹین کے طور پہ لیتا, لیکن اب میڈیا کو روکنے سے خبر بن گئی. ہاں نہیں, اب دیکھیں ساؤنڈ بائٹس اور شو کیس کرنے کے لیے تو آپ ان کو سامنے لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے جو مطالبے ہوتے ہیں وہ آپ سننا نہیں چاہتے, وہ آپ کو برے لگتے ہیں. صحیح بات. چلیں پھر ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. نیب کے نوٹس میں یہ بات پہلے بھی لا چکا ہوں, آئندہ اور بھی لاؤں گا کہ اس طرح سے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا, ناجائز کیسز کے اوپر ان کو پکڑنا اور پھر کام نہ کرنے دینا. سرکاری افسروں کو جو فیصلہ کرنے سے پہلے ڈرتے ہیں ان کو بھی اپنا ڈراتے اور ان کو بھی خوفزدہ کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں. یہ تھے وزیر اعظم نواز شریف جو آج بہاولپور میں گئے تو صحیح کسی اور کام کے لیے, مگر انہوں نے نیب کی خاصی کلاس لے لی اور یہ کہا کہ جناب یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہوا ہے اس کو بند کریں اور ذمہ داری کا ثبوت دیں. اس کا پس منظر یہی ہے کہ جب سے نیب بنی ہے کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ ایز اے ٹول یوز ہوتی ہے سیاستدانوں کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا سیاسی انتقام کے لیے. لیکن نواز شریف صاحب ابھی تک چپ کیوں تھے؟ اس کا جواب ہمارے ایک رپورٹر کے پاس ہے جو خاصی تحقیقاتی رپورٹس بھی کرتے ہیں. سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ ہیں, انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کیا. جی سہیل بتائیے ذرا, آج وزیر اعظم جو اتنا گرم ہوئے ہیں نیب پہ, اس کا پس منظر کیا ہے؟ جی اس کا پس منظر میں مجموعی طور پر 7 مقدمات ہیں جو کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت سے متعلق ہیں, اور اس میں سے سب سے اہم جو کیسز ہے خصوصی طور پہ وہ ایل این جی ٹرمینل کیس ہے جس میں نیب اپنی ابتدائی انکوائری مکمل کر چکا ہے. اور 25 جنوری کو ڈی جی نیب کراچی کی سربراہی میں خصوصی ٹیم اسلام آباد پہنچی تھی. 2 دن انویسٹیگیشن سے ہٹ کے پریزنٹیشن کا سلسلہ ہوا, لیکن اس کے باوجود نیب کی جو ٹیم ہے وہ سیٹسفائی نہیں تھی. اور اس کے بعد وزیر پیٹرولیم نے اس میٹنگ کے دوران ڈی جی نیب سے یہ کہا کہ ان کے انکوائری کے باعث ہمارے جو نیکسٹ مزید 2 ٹرمینل لگنا تھے وہ نہیں لگ پا رہے. تمام افسران خوف زدہ ہیں, نیب کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں. لیکن اس سارے معاملے میں سب سے بڑا کام یہ ہوا جب گزشتہ ہفتے نیب نے اورنج لائن ٹرین کے کنٹریکٹر عامر لطیف کو گرفتار کیا, اور اس سے پہلے سابق صدر آزاد کشمیر کے بیٹے راجہ علی بابا ذوالقرنین کو کار کے رینٹل پاور سکینڈل میں گرفتار کیا گیا. اور اس کے بعد نیب نے ان کے گھر پہ آزاد کشمیر میں ایک چھاپا بھی مارا. اور یہ وہ 2 معاملات ہیں جس کے بعد اب وفاقی حکومت بہت زیادہ نیب کے کردار پر خائف ہے, کیونکہ اب لگ یہ رہا ہے جو پہلے باتیں کی جا رہی تھی کہ نیب کا سارا جو کاروائیاں ہیں وہ سندھ اور خیبر پختونخوا میں ہو رہی, لیکن اب نیب آہستہ آہستہ پنجاب میں ایکٹیو ہو رہی ہے, اور جس کی وجہ سے وفاقی حکومت, وفاقی وزراء
بہت زیادہ خائف ہیں نیب سے، اور یہ وفاقی حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مختلف پروجیکٹس میں افسران خوف زدہ ہیں. جب ان سے حکومت آرڈر کرتی ہے کہ وہ یہ کام کرے تو ان کے آگے سے یہ جواب ملتا ہے. سہیل ایک چھوٹا سا مختصر سا جواب دے دیجیے گا کہ نیب اس کا مطلب ہے اپنے کام میں آزاد ہے، یا نیب کو کہیں سے انسٹرکشنز ہیں کہ اس طرح چلا جائے؟ کیونکہ جس طرح وزیر اعظم نے غصہ کیا ہے تو اس کا کیا مطلب نکالا جائے؟ جی ظاہری طور پر تو دیکھا جائے نیب جن معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے نیب آرڈیننس کی روشنی میں ان کے پاس جہاں پہ پروف ملتے ہیں، موجودہ چیئرمین نے ایک بڑا میکنزم وضع کیا ہے، کمپلینٹ آتی ہے اس کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے، پھر انکوائری اور دین انویسٹیگیشن. تو چیزیں تو نیب بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کر رہے ہیں. جہاں پہ کرپشن ہے وہاں پہ جہاں پہ رولز کی وائلیشنز ہوئی ہیں نیب ان معاملات کو دیکھ رہا ہے. لیکن بادی نظر میں اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیب کو کسی جگہ سے جب اشارہ ملتا ہے، جب انہیں ہدایات دی جاتی ہے تو نیب اس میں ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیو ہو جاتا ہے. لیکن نیب ایکٹیو ہو یا نہ ہو، نیب جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ اس میں کرنا ہوتا ہے اس کو اپنے قانون کی روشنی میں، نیب آرڈیننس کی روشنی میں اس کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. بہت شکریہ سہیل. آئی تھنک یو ایلیبوریٹ سیڈ اینڈ میڈ یور پوائنٹ. تو وسعت صاحب. ہاں، میں احتجاج کرتا ہوں نیب کے اس رویے پہ، اور میاں نواز شریف کا غصہ بالکل بجا ہے. پہلے جو ہے باقی صوبوں کی صفائی ہونی چاہیے، اس کے بعد پنجاب کا نمبر آنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 2018 کا الیکشن بھی سر پہ ہے، اور اگر تیزی سے ترقیاتی کام اور اہداف مکمل نہیں ہوتے تو پھر الیکشن بھی مشکل پیش آ سکتی ہے. ٹینڈر کا وقت نہیں ہے، یک طرفہ ٹینڈر جو ہیں وہ قابل قبول ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں. LNG ٹرمینل ہے، انرجی کی شدید ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، کم از کم نیب کو بھائی ملک کی مفاد دیکھنا چاہیے، اور جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، غفلتیں نظر انداز کر دینی چاہیے. پہلے بھی بہت زیادہ ٹائم ضائع ہو چکا ہے. ٹرانسپیرنسی بعد میں بھی ہو جائے گی، پہلے بڑے بڑے پروجیکٹس ہونے دے. یا تو رینجر بھیج دو پنجاب، یہ بھی موجود ہیں. اچھا موجود ہیں، لیکن وہ ایکٹیو پہ تو ایکٹیو بھی ہوں گے. اچھا ایکٹیو بھی ہوں گے. ہاں چلو پھر میرے پاس اور کوئی مزید آرگیومنٹ نہیں ہے. لیکن جو وزیر اعظم جس طرح آج بولے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نیب کو اپنا کام ذمہ داری سے کرنا چاہیے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ تم کرو تو ڈانس، ہم کرے تو کیریکٹر ڈھیلا ہے. تو جب سندھ میں یہ باتیں ہو رہی تھی یا وہ اچھا تھا، وہ خیبر پختونخوا میں، وہ جائز ہے سندھ میں جب تک ہو. لیکن کہیں اور بات پنجاب میں پہلے آلریڈی بڑا دباؤ ہے. اورنج لائن تیزی سے مکمل ہو رہی ہے، ترقیاتی کام تیزی سے مکمل ہو رہے ہیں. دیگر صوبوں کی نسبت تو نیب کو سردی بھی بہت پڑ رہی ہے، نیب یہ زیادتی کر رہی ہے. ٹھیک ہے، فی الحال لیتے ہیں ایک بریک، اور نیوز اپڈیٹ کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. داعش کے بارے میں آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ آثار قدیمہ کے جانے کیوں دشمن ہیں. پہلے جب انہوں نے موصل پہ قبضہ کیا تو 3500-4000 سال پرانے سارے جو آثار تھے سومیرین تہذیب کے وہ برباد کر دیے، ڈائنامائٹ لگا دیا. پھر شام کے شہر پلرمو پہ قبضہ کیا تو وہاں یونانی دور کے جو آثار تھے ان میں ڈائنامائٹ بچھا دیے اور بارودی سرنگیں بچھا دی. کچھ تباہ بھی کر دی، جو تباہ نہیں کر سکے وہ بلیک مارکیٹ میں بیچ دی. اور یہ ہم نے کتنی مذمت کی، باقی دنیا میں بھی مذمت ہوئی. یونیسکو، اقوام متحدہ، لوگوں نے کہا کہ بالکل وہ کام ہے جو طالبان نے بامیان بدھاس کے ساتھ کیا تھا. ایگزیکٹلی. جی ہاں، ہمیں یعنی داعش کی ضرورت نہیں، یعنی پاکستانیوں، پاکستان میں ہمیں داعش کی بالکل ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم اس کام میں خود کفیل ہیں. آج شام میں نے BBC سیربین پہ ایک ویڈیو رپورٹ دیکھی. ظفر سید نے وہ تیار کی تھی. بلوچستان میں ایک علاقہ ہے ضلع بولان میں مہر گڑھ، جی، جو کہ موہنجو دڑو سے بھی زیادہ قدیم علاقہ ہے. ٹاؤن پلاننگ کی پہلی مثال ہے شاید دنیا میں، اور جنوبی ایشیا میں تو ڈیفینیٹلی. سن 73 سے لے کے 2002 تک ایک فرینچ ٹیم تھی. اس نے 28-30 سال پتہ نہیں کس طرح کام کیا. فرینچ آرکیالوجسٹ تھے فرانسوا جیرک، ان کی قیادت میں 32,000 کے قریب نوادرات نکالے. 10 مربع میل کا علاقہ جو ہے وہ کھود ڈالا، اور ہمیں بتایا کہ پہلا ماڈرن سٹی ہمارے خطے میں قائم ہوا تھا آج سے 8,000 سال پہلے. 8,000 سال، جی. جہاں کیا ہوتا تھا، کپاس اگتی تھی،
دندان سازی کے آپریشن ہوتے تھے, تجارت تھی سمیر کے علاقوں سے, جو بھی اس زمانے کی نون طاقتیں تھیں, باقاعدہ گٹر تھے. نہیں ٹاؤن پلاننگ جب میں نے کہہ دیا نا, اس کے بعد پھر موسمیاتی تبدیلیاں آئیں 3,500 سال کے بعد. تو یہ لوگ جو کہ تعداد میں 20,000 تھے, اس زمانے میں ایک شہر میں 20,000 معنی رکھتے تھے, اس لیے کہ سمیر کا جو سب سے قدیم شہر تھا اس کی آبادی 4,000 تھی. تو یہ بیچارے مائیگریٹ کر کے سندھ کی طرف آئے اور انہوں نے یہاں موہنجو دڑو اور پھر وہاں سے پھیلتے ہوئے ہڑپا تک گئے. تو گویا مہر گڑھ ہماری انڈس سویلائزیشن کا باپ ہے, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سویلائزیشن کا باپ ہے, دنیا بھر کی سویلائزیشن کا. بالکل 2002 میں یہ رئیسانیوں کی جو زمین ہے اس میں ہیں ان کے آثار مہر گڑھ کے. 2002 میں رندوں اور رئیسانیوں کی لڑائی ہوئی اور جو فرینچ آرکیالوجسٹ کا جو کمپلیکس تھا وہ بلڈوز کر دیا گیا. جو نوادرات تھے وہ لوٹ لیے گئے, اور اس کے بعد سے آج تک وہاں پرندہ پر نہیں مار سکا. جو انہوں نے 30 سال کا کام کیا تھا, 10-10 فٹ کی دیواریں جو ہیں پتہ نہیں کیسے کھرپیوں سے آہستہ آہستہ سینٹی میٹر بائی سینٹی میٹر کھودی گئی تھی, اب صرف 1 فٹ اوپر نظر آ رہی ہیں, باقی سب دبا گئی ہیں. ختم ہو گیا ہے سارا کام. مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کا کیا کریں. المیہ یہ ہے, آپ کلچرل فیسٹیول کر لیں کوئی. کلچرل فیسٹیول آپ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ اس کے جو نوادرات تھے یہ بیرون ملک سمگل ہونے شروع ہو گئے. مثلا لاہور ایئرپورٹ پہ 153 پکڑے گئے. اٹلی میں پولیس نے چھاپا مار کے مہر گڑھ کے نوادرات پکڑے. اچھا, وہ واپس لینے میں کوئی انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے. ہم لوگ کیا مستحق ہیں کہ اپنی سویلائزیشن کو اس طرح یا اس طرح رکھ سکیں. میں تو دعا کرتا ہوں کہ انگریز آیا اور اس نے جتنا ہمیں لوٹنا تھا لوٹا, اور اس کی وجہ سے آج جو تھوڑا بہت بچا ہوا ہے وہ برٹش میوزیم میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ ویسے جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا, میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, ایک عراقی مصنف تھے, انہوں نے کہا کہ یار پہلے میں بڑا ناراض ہوتا تھا کہ جی میرے ملک کی جو ہیریٹیج ہے اور ہسٹری ہے وہ دوسرے ملکوں کے یورپ کے میوزیمز میں مجھے دیکھنی پڑتی ہے. داعش کے بعد وہ کہہ رہا ہے یار شکر ہے کہ وہ مزے کی بات کم از کم سیف تو ہے. مزے کی بات ہے اس رپورٹ میں لشکری رئیسانی صاحب جن کے علاقے میں مہر گڑھ ہے ان کا انٹرویو کلپ بھی چلا. وہ کہہ رہے ہیں صاحب یہ تو مشرف ذمہ دار ہے اس کے زمانے میں. ارے بھائی زمین تمہاری تھی, قبائلی جھگڑا تمہارا تھا, حکومتوں میں تم لوگ رہے ہو, فوج وہاں ہے, ایف سی وہاں ہے. خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک صرف 10% کھدائی ہوئی تھی, اللہ کرے اور نہ ہو. 90% شہر ابھی تک دفن ہے. شکر ہے. یہی موہنجو دڑو کے ساتھ ہوا کہ 1922 میں سر جان مارشل نے صرف 10% ایکسکیویشن کی تھی. اس کے بعد ہم اسے بھی نہیں سنبھال سکے. 90% موہنجو دڑو اب بھی دبا ہوا ہے, اور ہم اللہ کرے کہ دبائی, اور ہم کس طرح موہنجو دڑو کی حفاظت کر رہے ہیں. عید کے دن اور اس سے اگلے دن نوجوان لونڈے ون ویلنگ کرتے ہوئے اسٹروپا کے اینڈ تک جاتے ہیں. یہ ہم حفاظت کر رہے ہیں اپنے ثقافتی ورثے. سر پتہ ہے ایک بات بتاؤں, چھوڑ دیں تاریخ کو, چھوڑ دیں ثقافت کو, یہ نو آنے کی بھی اتنی اچھی اپرچونٹی آپ کے پاس. آپ نے ابھی اٹلی کا ذکر کیا تھا, میں گیا تھا پچھلے سال اٹلی. ہاں, آپ مانے کہ آپ 2 قدم نہیں چل سکتے تو وہاں پہ کہ جی یہ فوارہ ہے, یہ فلانے رومن بادشاہ نے استعمال کیا تھا, 5 یورو دے دیں اور آپ یہاں پہ اپنی تصویر کھنچوا سکتے ہیں. مطلب ہر ایک چیز سے کمایا ہے. اچھا, ہر ایک پوری اکانومی چل رہی ہے ایسی چیز. لیکن ایسا نہیں کہ ہم نے صرف نقصان پہنچایا, ہم نے اس نقصان کو بھرا بھی ہے. مثلا ٹیکسلا میں میرے کردار سے ملاقات ہوئی, 60-65 سال اس کی عمر تھی. وہ وہاں جناب 2500 سال پرانے بدھا کے مجسمے بناتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے میرے کان میں کہا, اللہ جانے یہ بات درست ہے یا نہیں, کہ یہ جو تم ٹکٹ لے کے میوزیم کے اندر جا رہے ہو نا, آدھے آپ کے بھائی نے. یار یہ ویسے یہ میرا خیال ہے کہ ان کے بھائی نے مجھے بھی تھوک لگائی تھی. میں بھی لیا ہوں, میں نے کہا یار یہ بڑا قیمتی ہے, پتہ نہیں کتنے ہزار سال ایسے کرنا نہیں چاہیے. کراچی کے نیشنل میوزیم میں جو
وہ ہے نیچے کا کمرہ, نیچے کا چیمبر, اس میں کریٹوں میں پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوا ہے, کوئی کیٹلاگنگ نہیں ہے, وہ کن حالوں میں ہے, ٹھیکرے ہیں, ٹھیکریاں ہیں, کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے. ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے جس سے مجھے اس ذہن کا اندازہ ہو سکتا ہے. موہنجو دڑو میں ایک جو وہ سرکاری ملازم تھا وہاں کا, میں نے پوچھا یار یہ تم کیا کر رہے ہو, اتنا پیسہ آتا ہے. مزے کی بات ہے وہاں کانفرنس ہوتی ہے موہنجو دڑو بچانے کی, اس پہ 10 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اور وہ کانفرنس 2 لاکھ روپے کی گرانٹ منظور کرتی ہے. تو اس طرح حالات ہیں بھائی. تو مہر گڑھ کے ساتھ کی جو ٹریجڈی ہو گئی ہے, میرا خیال ہے کہ عالمی ٹریجڈی ہے, لیکن ہمیں کیا, ہم تو صرف داعش کا ماتم کرنے کے لیے رہ گئے. ٹھیک ہے سر, بریک لے لیتے ہیں بھائی. ویلکم بیک. پاکستان میں بہت مسئلے مسائل ہیں, ہم سب جانتے ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ پینے کے پانی کی قلت بڑھتی جا رہی ہے اور آنے والے سالوں میں اور بھی بڑی پرابلم بن جائے گی. بارش ہو نہیں رہی, ڈیمز میں اور گراؤنڈ واٹر کا لیول کم ہوتا جا رہا ہے. ڈیسیلینیشن پلانٹس اگر کہیں لگے ہوئے ہیں تو وہ فنکشن نہیں کر رہے. تو سوال ہے کہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے, ریسورسز آپ کے پانی کے خاص طور پر کم ہوتے جا رہے ہیں, تو کیا کریں, کیا حل ڈھونڈیں؟ کیا ہم ہوا میں سے پانی نکال سکتے ہیں؟ اپیرنٹلی نکال سکتے ہیں. کچھ ہفتے پہلے ایک ویڈیو دیکھا میں نے یوٹیوب پر, ایک بوتل ہے جو اپنے آپ بھرتی جا رہی ہے. ذرا ایک یہ ویڈیو دکھائیں. یہ ہے, اب صاحب ایکسرسائز کر رہے ہیں, بوتل کھولتے ہیں, سولر پینل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور یہ کیا کرتا ہے کہ ایک پنکھے کے ذریعے, آپ سمجھ لیں ایگزاسٹ فین کے ذریعے, ہوا کو اندر کھینچتا ہے, اس کو کول کرتا ہے تاکہ وہ ہوا میں جو نمی ہے وہ اوس میں تبدیل ہو جائے اور یہ پانی کی بوتل بھرتی جاتی ہے. مینوفیکچررز کا دعویٰ ہے کہ 1 گھنٹے میں یہ تقریباً 26 اونس پانی, یا ایک آپ سمجھ لیں جو چھوٹی سافٹ ڈرنک کی بوتل ہوتی ہے وہ پوری بھر لیتی ہے, 250 ml تقریباً. اب پہلی بار دیکھا میں نے کہا یہ تو پکا کوئی واٹر کٹ ٹائپ سین لگ رہا ہے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر ایسا ہوتا تو یہ پوری دنیا میں استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یا ہو سکتا ہے کہ یہ صرف چھوٹے پیمانے پہ چل سکتا ہے, بڑے پیمانے پہ ناممکن ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے, اور بھی ویڈیوز ہیں. اس کو ایٹماسفیئرک واٹر جنریٹر کہا جاتا ہے. ایک اور ویڈیو بھی ہے جس میں یہ بڑے پیمانے پہ استعمال کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا سیٹ اپ ہے. اگین ہوا میں سے جو نمی ہے اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. اس کے 2 طریقے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے دوائی کی کوئی بوتل لی ہے, اس کے اندر ایک چھوٹا سا پیکٹ ہوتا ہے, اس کے اندر دانے ہوتے ہیں, وہ ہے ڈیسیکنٹ, وہ ہوا کی نمی کو چوس لیتا ہے. تو ایک تو ڈیسیکنٹ والا طریقہ ہے اور ایک پھر کولر والا طریقہ ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ پاور بہت چاہیے آپ کو, تو اس کا بھی ایک توڑ نکالا ہے. اچھا, یہ جو میں آپ کو دکھایا تھا, ان کے مینوفیکچررز کا دعویٰ ہے کہ دن میں 200 گیلن پانی اس میں سے نکل سکتا ہے. ظاہر ہے فلٹر بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ ہوا میں جو آلودگی ہے جو پانی میں آ جاتی ہے وہ نکل جائے. اب پاور کا آئے گا یہ مسئلہ, کیونکہ یوزولی جہاں پانی نہیں ہے وہاں پر بجلی بھی نہیں ہے, پاور بھی نہیں ہے. تو جو بوتل دکھائی تھی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سولر پینل لگا ہوا ہے, اور جو بڑے یونٹس ہیں وہ اس کے ساتھ کبھی کبھی ونڈ مل لگ جاتی ہے. اب مسئلہ اس میں کیا ہے کہ اگر ہوا ایک رفتار تک نہیں چلتی رہی تو پھر پاور جنریٹ نہیں ہوگی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ہوا میں نمی نہیں ہے تو یہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بہت دفعہ استعمال بھی کیا گیا ہے. ایک اور بھی کانسیپٹ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ ہے فوگ ہارویسٹنگ, کہ جہاں دھند ہو وہاں پر ایک آپ یونٹ لگا دیتے ہیں اور جو دھند میں جو نمی ہوتی ہے اس کو چوز کر پانی سینٹرل پنجاب اور لاہور میں کام سینٹرل پنجاب اور لاہور میں کام آ سکتی ہے. یہ ہے فوگ کیچنگ مشینز. تو اب میں جو اس پلیٹ فارم کے تھرو چیلنج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں بہت ذہین لوگ ہیں, کبھی کبھی موقع نہیں ملتا. بہت انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں, بہت انجینئرز ہیں, بہت لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. اگر کوئی ہے انجینئر جو سن رہے ہیں, یا اگر آپ کسی کے کان میں ڈال سکیں, اگر آپ پاکستان کی کلائمیٹ اور ریکوائرمنٹس کے مطابق اس طرح کی کوئی مشین ایجاد کر سکتے ہیں, ایٹماسفیئرک واٹر جنریٹر اس کو کہا جاتا ہے, آپ اس کی اسپیسیفکیشنز آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں,
تو ہم آپ کو پرومس کرتے ہیں کہ اگر آپ کی مشین کام کرتی ہے, اگر ریزنیبل ہے کاسٹ میں, تو آپ بنائیں, اس کی اسکیمیٹکس بنائیں, آپ ہمیں دکھائیں اور ہم آپ کو انشاءاللہ پلیٹ فارم دیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی جو یہ انوینشن ہے اگر وہ نیشنل لیول پر پبلسائز ہو تو کوئی فنڈنگ ونڈنگ بھی آ سکتی ہے, کیونکہ یہ چیزیں ہیں میری نظر میں دس از دا فیوچر. جی اگر جب تک ہم نے ان طرح کی سولوشنز پر کانسنٹریٹ نہیں کیا تو ہم اسی مسئلے میں رہتے رہیں گے. میں نے تو پچھلے 2 سال سے تواتر سے بات پارلیمنٹ میں کہی جا رہی ہے, واٹر اینڈ پاور منسٹر بھی کہہ رہے ہیں, پچھلے والے نے بھی کہا کہ اگلی جو جنگ ہوگی وہ پانی کے اوپر ہوگی, اور پاکستان میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. کوئٹہ کے اندر خاص طور پہ بلوچستان میں اس جنگ کو ہوا سے جنگ میں بدل دیا جائے کہ ہوا سے جنگ کر کے اس کو پانی میں بدلا جائے, بالکل بجائے اس کے کہ آپس میں لڑا. کیوں نہیں. اچھا, اور جو بھی ایجاد کرے, ایجاد کرنے کے ساتھ ہی وہ براہ کرم پیٹنٹ ضرور کرا لیں, اس کے بعد ہم سے رابطہ کریں. ہاں یہ کر لیں. تو اینی جی یہ تھا ہمارا آج کا شو اور یہ تھا ہمارا آج کا چیلنج. اب ہم آپ سے ملیں گے کل اسی وقت اسی چینل پر.